बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रोज़ाना किसी न किसी मौजू पे आप लोगों के सामने हाज़िर होता हूँ और मेरी वीडियोस का मकसद लोगों में अवेयरनेस यानी नफ्सियात की बीमारियों के बारे में इल्म उजागर करना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना होता है। तो मेरी कल की वीडियो में एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि उनको एक प्रॉब्लम है कि उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं। उनकी जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसका पुराना नाम जो है वो हाइपोकॉन्ड्रियसिस था। इसको पहले हाइपोकॉन्ड्रियसिस कहते थे। हाइपोकॉन्ड्रियसिस का मतलब है कि हाइपोकॉन्ड्रियम जो है ये छाती और पेट के बीच में जगह को कहते हैं और इस लफ्ज़ का मतलब ये था कि मरीज़ जो कुछ उसको मिलता है वो अपनी इस हाइपोकॉन्ड्रियम में घुसा लेता है। ये एक इस्तिलाह इस तरह बनी हुई थी। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एक एंजाइटी की एक किस्म है जिसमें लोगों को मुख्तलिफ़ बीमारियों के खौफ होते हैं और ज़्यादातर उनको खौफ होते हैं सीरियस बीमारियों के, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कैंसर हो गया या जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो वो रूटीन की बीमारियों के खौफ में मुब्तला नहीं होते, वो सीरियस ख़तरनाक बीमारियों के खौफ या फ़ोबिया में मुब्तला होते हैं। बेसिकली इस बीमारी में जो बैकग्राउंड में यानी पीछे एंग्जाइटी खड़ी होती है और वो एंग्जाइटी सामने आती है एक खौफ की शक्ल में, जिसमें मरीज़ अपने अंदर नॉर्मल जिस्म के रिस्पॉन्सेस को, नॉर्मल जो हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है या जो हमारे जिस्म में नॉर्मल ह्यूमन फंक्शंस चलते हैं, उनको गलत तरीके से उनको इंटरप्रेट करता है। मसलन हमारा हार्ट किसी वक्त अगर हम तेज़ चलें या तवज्जो दें तो फिर अगर हम दिल की धड़कन की तरफ तवज्जो दें तो हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि मेरा दिल धड़क रहा है। या अगर हम अपनी सांसें गिनना शुरू कर दें तो फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, वरना सांस लेना, दिल की धड़कन, ये सब कॉन्शियस, ये लाशऊरी प्रोसेसेस हैं और ये चलते रहते हैं। इनका हमारे शऊर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वरना तो हम सारा दिन अपनी सांसें गिनते रहें या अपनी दिल की धड़कनें काउंट करते रहें। तो इस बीमारी में जो बेसिक चीज़ होती है वो अंडरलाइंग यानी पीछे छुपी हुई एंजाइटी होती है। कोई ना कोई खौफ होता है और वो खौफ शुरू होता है किसी न किसी वाक़ये से रिलेटेड होता है, या किसी मरीज़ ने किसी को हार्ट अटैक होते हुए देखा होता है, या अपनी फैमिली में बहुत करीबी किसी फैमिली मेम्बर को कोई बीमारी, कोई सीरियस ख़तरनाक बीमारी होते देखा होता है। मुझे दो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल्स याद आई हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा एक मरीज़ है, वो बड़ा मेडिकल से रिलेटेड आदमी और बड़ा साइंटिफिक आदमी है, बड़ा टेक्निकल किस्म का आदमी है। तो उसके सामने एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसने उसको रिससिटेट भी किया लेकिन रिवाइव नहीं कर सका। उसके बाद उसको कार्डियक फोबिया हो गया। इसी दौरान इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं था, इसी दौरान इसके वालिद साहब की भी हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो अब उस शख्स को कार्डियक फोबिया है, यानी वो अपने अंदर कार्डियक इलनेस, हार्ट की बीमारी को ढूंढ रहा होता है। वो उसकी ड्यूटी हमेशा इमरजेंसी में होती है और वो अपनी ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए दूसरे लोगों से कहता है कि आप मेरी जगह ड्यूटी कर लें, कि उसको फिर ऐसा कोई पेशेंट देखने को मिलेगा कि जिसको हार्ट अटैक होगा या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो उससे फिर उसे अपने बारे में खौफ महसूस होता है। दूसरा वाक़या जो है वो जब हम मेडिकल कॉलेज में होते थे, तो जिस भी यूनिट में मेडिकल स्टूडेंट्स जाते होते हैं तो वहाँ पे नई नई बीमारियों के अलामात वो सीखते हैं, और जिन लोगों को अंडरलाइंग एंग्जाइटी होती है उनकी शख्सियत में
انگزائٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس انگزائٹی کی وجہ سے جو مریض دیکھتے ہیں ان مریضوں کی علامات کو اپنے اندر فٹ کرنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک کولیگ تھا، ہماری جب ارنم میں جو ریڈیو ایکٹیو نیوکلیئر میڈیسن کا ہاسپٹل ہے پشاور میں، جب اس میں ہمارے وارڈ کی روٹیشن تھی تو اس لڑکے نے کچھ دنوں کے بعد اپنے اندر کینسر کی مختلف بیماریاں ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور اسے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی خطرناک کینسر ہے، اور وہ کافی عرصہ تک مختلف قسم کے ٹیسٹوں کا اور مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز کا شکار ہوتا رہا۔ اس بیماری میں لوگوں میں ایک بڑا پرومیننٹ فیچر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹرز کے اوپر وزٹس کرتے ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، دوسرے سے تیسرے ڈاکٹر، تیسرے ڈاکٹر سے چوتھے ڈاکٹر، ڈاکٹرز شاپنگ سنڈروم اسے کہتے ہیں۔ یہ چونکہ ان کی تسلی نہیں ہوتی، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میری بیماری پکڑ نہیں سکا اور سامنے نہیں آ رہی، لہٰذا وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ انویسٹیگیشنز پہ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، اور چونکہ ان کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی تو ان کی انویسٹیگیشنز نارمل آتی ہیں۔ اس سے بجائے یہ کہ ان کو ریلیف ملے، ان کو مزید انگزائٹی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک بیماری ہے کہ جو ٹیسٹوں میں بھی نہیں آ رہی اور ڈاکٹر پکڑ نہیں پا رہے۔ تو یہ مریض ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور انویسٹیگیشنز کے ساتھ انویسٹیگیشنز کرتے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی اس دو ہیبٹس کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی فائلیں بن جاتی ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں فیٹ فولڈر سنڈروم، کہ ان کے پاس بڑے موٹے سائز کی فائل ہوتی ہے جس میں ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں مختلف انویسٹیگیشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں ٹیسٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس بیماری میں ساتھ میں لوگوں کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کے فیچرز بھی ہوتے ہیں کہ فری فلوٹنگ انگزائٹی ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے ان کو ہر وقت انگزائٹی محسوس ہوتی ہے۔ انگزائٹی ہماری زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے، ہمیں انگزائٹی سے گزرنا پڑتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہمیں انگزائٹی محسوس ہوتی ہے، یہ ایک نارمل فینامنا ہے۔ لیکن جب انگزائٹی آپ کی جو پروپورشن ہے، یعنی جو بیماری ہے اس سے آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے، یعنی صبح پیپر ہے تو مجھے اتنی ٹینشن ہونی چاہیے کہ میں کوئی پڑھائی کروں، لیکن اگر مجھے اتنی ٹینشن ہو جائے کہ میں ساری رات پڑھائی نہ کر سکوں اور اگلے دن جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ مجھے پیپر میں یاد نہ رہے، تو یہ سیویئر انگزائٹی ہے۔ تو پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان لوگوں کو، پینک اٹیکس میں لوگوں کو اس طرح کے دورے پڑتے ہیں، ایسے ایپیسوڈز ہوتے ہیں 5 سے 10 منٹ کے، کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا میرے شریان دماغ کی پھٹ جائے گی، مجھے فالج ہو جائے گا، یا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو اس میں ایسوسیٹڈ جو النس انزائٹی ڈس آرڈر میں یا ہائپوکونڈریسس میں ایسوسیٹڈ جو ہوتا ہے وہ پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں اور جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے۔ چونکہ وہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہوتا، ان کو ڈاکٹرز کی باتوں سے تسلی نہیں ہوتی، انویسٹیگیشنز ان کی تسلی نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں کو ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ کہ مجھے کوئی ایسی پیچیدہ اور خوفناک اور پوشیدہ بیماری ہے کہ جو کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی، جو کسی طرح سامنے نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں یہ بیماری فیمیلز میں زیادہ ہے میلز کی نسبت، یہ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتے، یہ لوگ بستر سے لگ جاتے ہیں، یہ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، یہ غمی خوشی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو بنائیں اس ٹاپک پہ، انہوں نے بھی مینشن کیا ہے، یہ اپنی بیماری کو گوگل پہ، اور اب AI آ گیا ہے، اس پہ سرچ کرتے ہیں اور سمٹمز کے حساب سے اپنے اندر نئی نئی بیماریاں جوڑتے رہتے ہیں۔
دیکھیں گوگل اور اے آئی سرچ انجنز ہیں، لیکن یہ میڈیکل ایکسپیرینس کو اور میڈیکل نالج کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ان سرچ انجنز کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کا بیک گراؤنڈ، میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر ہوں گے، آپ سمپٹومیٹولوجیز کو سمجھیں گے تو آپ کو پراپر کوئی سلوشن ملے گا۔ تو یہ لوگ ڈاکٹر گوگلز کہلائے جاتے ہیں کہ یہ گوگل کے ڈاکٹر کے صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورے لیتے ہیں کہ مجھے یہ علامات ہیں تو مجھے بتاؤ مجھے کیا بیماری ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ سرچ انجن تو ایک پیٹرن کے حساب سے، الگورتھم کے حساب سے، پیٹرنز کے حساب سے ایک بیماری کے سمٹمز کو پکڑ لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیماری بتا دیتا ہے، اور مریض کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ دیکھا یہ وہ بیماری ہے جو مجھے ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، ورنہ ڈاکٹر صاحب مان لیتے۔ گوگل کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں انگزائٹی ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن ہوتی ہے، اس میں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ اپنی فیملی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ اپنی زندگی کا کام کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، ہر وقت بستر سے لگے رہتے ہیں یا ٹیسٹوں میں لگے رہتے ہیں یا ڈاکٹرز کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کا علاج بہت پیچیدہ ہے، اس کا علاج جونیئر ڈاکٹرز بھی نہیں کر سکتے۔ جن ڈاکٹرز کو النس، انگزائٹی ڈس آرڈر یا ہائپوکونڈریسس کے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس نہ ہو تو ان کو پرابلم ہوتی ہے ان پیشنٹس کو ہینڈل کرنے میں، اس لیے کہ مریض انسسٹ کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب میرا یہ ٹیسٹ کریں، باقاعدہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں میرا یہ ٹیسٹ کریں۔ تو آپ نے بڑے حوصلے سے سننا ہوتا ہے اور مریض کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ مریض کے خوف کو آپ نے آنکھیں بند کر کے ڈینائی نہیں کرنا ہوتا کہ نہیں تمہیں یہ بیماری نہیں ہے، اس کو دلیل سے، اس کو استدلال سے سمجھانا ہوتا ہے۔ دو مین چیزیں ٹریننگ میں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے نمبر آف وزٹس ان مریضوں کے کم سے کم رکھنے ہیں، آپ نے اس مریض کو باؤنڈ کرنا ہے کہ مجھے اتنے ٹائم سے پہلے نہیں ملنا، اور کسی اور ڈاکٹر سے بھی اوپینین نہیں لینی۔ نمبر 2، آپ ان کو جو بیس لائن انویسٹیگیشنز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں وہ آپ کروا لیں، پھر آپ مریض کو مزید انویسٹیگیشنز نہیں کروانے دیتے۔ ان کے نمبر آف انویسٹیگیشنز اور نمبر آف وزٹس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں منشن کرنا چاہتا ہوں، ان مریضوں کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ حادثاتی طور پہ ان کو واقعی کوئی سیریس میڈیکل یا سرجیکل بیماری ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جونیئر ڈاکٹرز اس کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ مثلاً پیٹ کے درد کے ساتھ ایک مریض ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ تو ہائپوکونڈریسس یا النس انزائٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایکسپیرینس ڈاکٹر ہوگا وہ تھوڑا سا اگر انٹرویو کرے گا، سمپٹومیٹولوجی کو پک کرے گا تو وہ شاید جسمانی ریئل بیماری کو پک کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مریض کو جس کو النس انزائٹی ڈس آرڈر ہے اسے کسی ٹائم واقعی کوئی سرجیکل ایمرجنسی، اسے واقعی اپینڈکس ہے، واقعی کولیسسٹائٹس ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹس بعض اوقات اگنور ہو جاتے ہیں اور مس ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں، یا یہ اگر ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور ایمرجنسی کا ڈاکٹر جب اتنی بڑی فائل دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو ذہن کا مریض ہے، اس کو تو ذہنی مسئلہ ہے، اس کا تو سرجیکل یا میڈیکل پرابلم ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا وہ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ دوائیاں لکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو ان مریضوں کا بعض اوقات اس چیز میں نقصان ہوتا ہے۔ علاج میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے مریض کی بات کو تسلی سے سننا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کے سمٹمز کو انٹرپریٹ کرنا ہے، موسٹ ریلیونٹ انویسٹیگیشنز کر کے مریض کو نمبر آف وزٹس اور نمبر آف انویسٹیگیشنز پہ لمٹ کرنا ہے۔ سائیکو تھیراپی کا اس میں بہت بڑا رول ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس آپ نے پیشنٹ کو ریفر کرنا ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کا کوگنیشن یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں تو ہم اسی پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ تو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں سائیکالوجسٹ ہے وہ مریض کی سوچ کے اوپر کام کرتا ہے کہ یہ جو درد ہے، یہ جو چھاتی میں آپ کو درد ہے، یہ کیسے ہارٹ کا درد ہو سکتا ہے اور کیسے ہارٹ کا درد نہیں ہو سکتا۔ تو مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا درد کس قسم کا ہے، مریض اپنے سمٹمز بتاتا ہے، پھر سائیکالوجسٹ بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ ہارٹ کے پین میں
MI میں ہارٹ اٹیک میں اس قسم کا پین ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے؟ تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے سیشنز لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ان پیشنٹس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بزی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو واپس جابز میں جانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ان کو میڈیکیشنز دینا بھی ضروری ہوتا ہے. SSRIs ان کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. ہر ڈاکٹر کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ بہت ٹرکی ہوتی ہے. کچھ میڈیکیشنز کچھ لوگوں کو پیس میں کر دیتی ہیں، ان کو ریلیکس کر دیتی ہیں. وہی میڈیکیشنز کچھ اور مریضوں کو بہت اپوزٹلی افیکٹ کرتی ہیں. تو ٹریٹنگ ڈاکٹر اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو النس انگزائٹی ڈس آرڈر بہت کامن ہے. ہم اس کے مریض بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں. روزانہ اپنی پریکٹس میں اگر 10 مریض دیکھتا ہوں تو 3 سے 4 مریض اس بیماری کے ساتھ ان علامات کے ساتھ سامنے آتے ہیں. یہ بڑی کامن بیماری ہے، یہ ٹریٹیبل بیماری ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سینئر ڈاکٹر کے پاس اوپینین لینا چاہیے. ڈاکٹرز کی شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ کسی دن واقعی کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں مارے جائیں گے کہ وہ آپ کی ریئل ہارٹ اٹیک، ریئل کولسسٹائٹس، ریئل اپینڈسائٹس یا ریئل کوئی ایسی بیماری کو پک نہ کر پائے، اور وہ اس اینک سے آپ کو دیکھے کہ یہ تو ہائپوکونڈرائیکل پرسن ہے، چھوڑو یار یہ نفسیات کے مریض تو ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی میڈیکیشنز ریگولر لینی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، ڈاکٹروں سے پرہیز کرنا چاہیے انلیس ڈاکٹر نے آپ کو خود کہا ہو کہ مثلاً مجھے 20 دن بعد دکھانا ہے، مجھے 4 مہینے بعد دکھانا ہے. نمبر آف میڈیکیشنز پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا، کم سے کم ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں. اس بیماری میں ادویات کا کوئی بڑا رول نہیں ہے. ہم صرف انڈرلائنگ انزائٹی اور ڈپریشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. سائیکو تھراپی کے سیشنز کو بہت ریگولرلی اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو لائف میں ریہیبلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. انویسٹیگیشنز کو بائی آل مینس ایوائڈ کرنا چاہیے انلیس آپ کا ٹریٹنگ ڈاکٹر، ٹریٹنگ سکائٹرسٹ جو کہ ایک سینئر سکائٹرسٹ ہے جس نے صرف سکائٹری کی اینک نہیں لگائی ہوئی، وہ باقی میڈیسن اور سرجری کو بھی سمجھتا ہو اور اس کو مائنڈ میں رکھتا ہو، اور وہ آپ کو ٹائم دیتا ہو. ان پیشنٹس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی ان کی کافی تسلی ہوئی ہوگی، ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اس بیماری کے مریض آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ قابل علاج بیماری ہے، یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. یہ بیماری خود بذات خود کوئی سیریس بیماری نہیں ہے. اس کے پیچھے جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے وہ سیریس پرابلمز ہیں، ان کو ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ بعض اوقات اس بیماری میں انڈرلائنگ ڈپریشن کی وجہ سے لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ضروری ہے. امید ہے یہ ویڈیو باقی لوگوں کے لیے بھی انفارمیٹیو ہوگی. اگر کوئی اور ایسا ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. میرا کام ہے اپنے پیشنٹس کو نالج کنوے کرنا. تو انشاءاللہ کل پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.